अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यूथ प्रोग्राम पर इत्मीनान का इजहार किया है और नौजवानों को बाइख्तियार बनाना इस हुकूमत का विजन है जिसको हम देख रहे हैं। और ये बड़ी एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है कि नौजवानों को इंगेज किया जाए। और पाकिस्तान में जब हम 60% से ज़्यादा यूथ देखते हैं तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी है, उसके साथ साथ एक बड़ा चैलेंज भी है। इनको सही तरीके से रोज़गार में, एजुकेशन में इस तरह से पॉजिटिव इंगेजमेंट्स अगर नज़र आएँ तो यकीनन इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और गवर्नमेंट का इस वक्त ने इस चीज़ को उन्होंने समझ लिया है और इस हवाले से मुसलसल इक़दामात हो रहे हैं। आज बड़ा अहम इजलास हुआ है, उसी के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने यूथ प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान किया है। और इस प्रोग्राम के तहत नौजवानों के लिए रोज़गार और तरबियत पर फोकस किया गया है। नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जाए, उनको जो इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से हम ये सब जानते हैं कि हमारे जब लोग यहाँ के ट्रेंड नहीं होते हैं, वो बाहर दीगर ममालिक में जाते हैं तो फिर वहाँ उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ट्रेंड लोगों को बाहर भेजा जाए तो उनके लिए भी आसानी होगी और हम भी उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा आलमी सतह पर ऑब्वियसली रोज़गार के मौक़े जो हैं वो ज़्यादा इस वक्त हमें नुमाया नज़र आ रहे हैं। इन सारे इक़दामात की वजह से टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग़ दिया जा रहा है और छोटे छोटे आसान जो एक साथ पर कर्ज़े भी नौजवानों को दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकें। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट के साथ सामने आती हैं जब एक बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली होती है और उसके पस मंज़र में ये सारा काम हो रहा होता है। राना मशहूद अहमद ख़ान साहब जो हैं वो सरबराही कर रहे हैं, वो चेयरमैन हैं और इस सारे प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने उनको भी अप्रिशिएट किया है। इसी के हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि ये कितना फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर पर यूथ के हवाले से ये हमें कितना आगे जाके हमारे लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा, आगा इकरार हारून साहब और हमायूं ख़ान साहब पैनल का हिस्सा हैं। आप पाँचों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है जो हुकूमत ने लिया है और एक मुनासिब वक्त पे ये अंडरस्टैंडिंग हमें नज़र आ रही है कि नौजवानों को हमें इंगेज करना है, उनको ट्रेंड करना है, उनको तालीम के, उनको रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने हैं। इसको कितना पॉजिटिव देख रहे हैं आप? नाहिद, शुक्रिया। क्या खुशगवार बात है कि एक महीने के बाद हम किसी ऐसे मौजू पर बात करने चले हैं जिसका कौम की किस्मत के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है। वरना जंगो जदल में उलझे हुए थे जिसमें ख़ित्ते में ये सूरत हाल थी। तो वो कहते हैं ना कि आप जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। तो अब हमारी कौम की बारी और हमारे बच्चों की बारी आई, तो अब हम उस पर ज़्यादा खुश दिली से और एक इत्मीनान क़ल्ब के साथ बात कर सकते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं। आपने एक बात कही कि ये हमारी तवानाई है। 62% जो नौजवान हैं हमारी कौम का सरमाया हैं, तवानाई हैं और मुस्तकबिल हैं। और इस मुस्तकबिल में बेहतर सरमायाकारी, इनकी बेहतर तालीम व तरबियत और मुस्तकबिल में कौमी ज़िंदगी में अपने लिए भी, अपने ख़ानदान के लिए भी और अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये किसी भी सेंसिबल गवर्नमेंट की पहली तरजीह होनी चाहिए और ये तरजीह हमें दिखाई देती है। अच्छा, इस ये जो प्लान है जिसका ज़िक्र आप कर रही हैं, इसमें ख़ास बात जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वो ये है मैट्रिक टेक और इंटरमीडिएट टेक। ये क्या है? दुनिया भर में ये होता है कि आप नौजवानों को जो ज़ेर तालीम होते हैं उनकी ज़हनी रुझान को और उनकी अहलियत को जांच कर और भांप कर इस उम्र में, ये जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उम्र है, उसमें उन्हें उनके मुतालिका शोबों में भेज देते हैं। उसके नतीजे में ये होता है कि आपको उन शोबों में, मिसाल के तौर पर अगर कोई लकड़ी के काम में जाता है, अगर कोई लोहे के काम में जाता है, या इसी तरह से और इंजीनियरिंग के कई शोबे हैं, अगर उनमें चला जाता है तो ये वो वक्त है जब वो उसमें रिसर्च भी कर सकेगा और अपनी ज़हानत को भी आजमा सकेगा। उसके नतीजे में कोई आप देखेंगे कि कोई वो क्या कहते हैं कि मौजज़ा ज़हूर में आ सकता है। तो ये वो है कि आप बर वक्त, दुरुस्त वक्त पर, दुरुस्त टाइम पर और दुरुस्त नौजवानों को
ان کے درست شعبے میں بھیج دیں, اس کے نتیجے میں آپ بہت اچھے رزلٹ پاتے ہیں اور قومیں واقعتاً اس کے نتیجے میں ان کی قوموں کی تعمیر ہوتی ہے. تو یہ جو یوتھ پروگرام ہے ان کو با اختیار بنانے کا اور باروزگار بنانے کا, اس کو اگر اسی ذمہ داری کے ساتھ اور سینسیبل طریقے کے ساتھ, انوویٹو طریقے کے ساتھ آگے بڑھایا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت جلد بہت اچھے نتائج حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, یہ 32 اداروں میں میٹرک ٹیک کا جو پروگرام ہے اس کا آغاز کیا جائے گا اور جلد ہی انٹر ٹیک کا بھی ہوگا. شہنیلا, یہ ایک بڑی زبردست اپروچ ہے جو گورنمنٹ کی جانب سے سامنے آئی ہے. یوتھ پروگرام میں فنی اور تکنیکی جو تربیت ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ ٹرین کیا جائے اسٹوڈنٹس کو. پھر انٹرنیشنل لیول پر جو کمپٹیشن ہے, پھر نوجوانوں کو جو ان عالمی معیار کے مطابق ایسے ہنر سے آراستہ کیا جائے کہ باہر جا کر وہ کامیاب ہوں. بہت شکریہ ناہید. ناہید دیکھیں, اس سلسلے میں واقعی وزیراعظم اور جو رانا مشہود صاحب ہیں, یوتھ منسٹری کے جو وزیر ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک دیکھیں ہماری جو یوتھ ہے جو 60% سے زیادہ ہے, آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے, آپ نے ان کو روزگار دینا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلیں نہیں, ان کی برین واش نہ ہو اور وہ ریاست کے خلاف نہ جا رہے ہوں. کیونکہ جب آپ کو روزگار ملیں گے, آپ کے گھر میں رزق آ رہا ہوگا, تو پھر آپ کبھی بھی نیگیٹو اور منفی ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہی ہے کہ ہم اگر سمپل بی اے کر رہے ہیں یا ایم اے کر رہے ہیں, اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وائٹ کالر جاب ملے, جو کہ نہیں مل سکتی, ہر ایک کو نہ ہی کریٹ کی جا سکتی ہے سب کے لیے. تو ضروری یہی تھا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہنی استعداد کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا اہتمام کریں, تاکہ وہ پاکستان کے اندر بھی, ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جو الیکٹریشین ہوتا ہے, پلمبر ہوتا ہے, میسنز ہوتے ہیں, یہ سب ٹرینڈ ہوتے ہیں اور یہ بڑا اچھا ارن کر رہے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں ہمیں بڑا کم ٹرینڈ جو ہوتا ہے نا وہ لیبر مل رہی ہوتی ہے. تو جب ہمارا ٹرینڈ بھی تھوڑا کم ہے, اس کو کوئی اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا. یہ کمپٹیشن ہے کہ بچوں کو ماسٹرز کروا لینا ہے, گریجویشن کروانا ہے, کام کوئی نہیں سکھانا, لیکن اب جب آپ ان کو ٹریننگ دیں گے اس کے ذریعے پاکستان میں بھی ان کو اچھا روزگار ملے گا. اور جب آپ ان کو دوسرے گلف کنٹریز میں خاص طور پہ جب آپ ان کو بھیجیں گے تو وہاں پر بھی جا کے دیکھیں ایکسپلائٹ نہیں ہوگے. ہوتا یہ کہ یہاں سے لیبر اٹھ کے جاتی ہے, وہ ٹرین نہیں ہوتی ہے, پراپر طریقے سے نہیں جا رہی ہوتی ہے, جب وہاں پہ جاتی ہے وہ جا کے پھنس جاتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ جا کے وہاں پہ روزگار کمائے, وہ اور طریقوں میں جا کے پھنس رہے. پھر اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے پھر بیچارے جیل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اب یہی کام کیا گیا کہ یہاں پہ جو لیبر ہے, یہ جو یوتھ ہے ہماری, ان کو ٹرین کیا جائے گا اور ان کو باضابطہ گورنمنٹ کی طرف سے ان ممالک کے اندر بھیجا جائے گا جہاں پہ ان کی ضرورت ہے. قطر میں ہے, کویت میں ہے, سعودی عرب میں, ایون جاپان میں بھی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور ہماری فیلڈ ہے زراعت کی بھی, اس کے اندر بھی ہمیں نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, دریافت ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر وہ ایکسپیریمنٹ وہ چیزیں نہیں ہو رہی. تو اب وہ بھی کیا گیا تھا کہ بلوچستان کے اور پاکستان کے دوسرے صوبوں سے بھی چائنا اسٹوڈنٹ بھیجے جائیں گے تاکہ جا کے چائنیز ماڈل کو اسٹڈی کریں اور پاکستان کے اندر آ کے امپلیمنٹ کریں. کیونکہ ہمیں زرعی طور پہ بھی خود کفیل ہونا ہے, بجائے اس کے کہ باہر سے جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کے اندر بھی ہم اگر تجربات کریں تو ہم زرعی طور پہ بھی خود کفیل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور ابھی تک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو باہر بھیجا جا چکا ہے یہ انیشیٹو کے ذریعے. تو یہ یوتھ ہماری جو ہے اس کے لیے جو شروع کیا گیا, اگر اسی طرح سے یہ چلتا رہا تو پھر پاکستان کے اندر ہمیں جو ہماری یوتھ ہے وہ روزگار باعزت روزگار کماتی ہوئی نظر آئے گی. نازیہ, یہ جو پی ایم یوتھ پروگرام ہے, اگر اس کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ یہ مرکزی پلیٹ فارم ہمیں پاکستان میں نظر آ رہا ہے یوتھ کے حوالے سے, کہ یہاں پر آپ کو ایسے مواقع ملیں گے, مل رہے ہیں کہ آپ ملک میں بھی کام کر سکتے ہیں, آپ ملک سے باہر جا کے بھی کام کر سکتے ہیں, آپ کو اس طرح سے ٹرین کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف ملک میں آپ کامیاب ہوں گے بلکہ جب آپ باہر جائیں اگر تو وہاں پر بھی آپ نام بھی کما سکتے ہیں, اپنے ملک کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں اور اپنا فیوچر بھی سیکیور کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ناہید. یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کا یہ جو ایک انیشیٹو ہے یہ بہت زبردست ہے, اور ایسے حالات میں جب جنگ کا ماحول ہے اور ہمارا نوجوان سوچ رہا ہے کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے, نہ جانے کیا ہوگا. اب یہ جس طرح سے پیٹرول کا کرائسس ہوا, پھر وہ جابس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ان کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے, بالکل چیلنجز آتے ہیں. پھر جو ہماری گلف کنٹری سے بہت سے ہمارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں, ان کو بھی کسی نہ کسی طرح واپس آنا پڑا. تو عجیب و غریب قسم کی ایک وہ صورتحال تھی جس میں یہ ایک خوشی کی بات ہے اور ایک بہت پازیٹیو ایک چیز ہے جو ایسے ماحول میں لوگوں کو سننے کو ملی ہے کوئی 1 مہینے کے بعد. اس سے پہلے تو وہ جنگ کی ساری صورتحال تھی. اچھا, نوجوانوں کے حوالے سے جو نیو ٹیک اور جو پاکستان پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے اور ہمارے جو فورن منسٹری ہے,
अच्छा, ये सब मिलके एक ये चीज़ भी कर रहे हैं कि ना सिर्फ नौजवानों को पाकिस्तान के अंदर बल्कि उनको इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो बाहर के मुल्क में जाके भी अपना अच्छे तरीके से रोज़गार कमा सकें। पहले होता ये था कि हमारे बहुत से आप देखेंगे जो बाहर ये सऊदी अरब, दुबई वगैरह गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे भाई जाते हैं कमाने के लिए, मोस्टली वो मैट्रिक पास होते थे या FA पास होते थे, उनके पास कोई स्किल नहीं होता था, बस उनको होता था हम किसी तरह पहुँच जाए वहाँ पर, और फिर वहाँ पर जाके एक प्रॉपर स्किल ना होने की वजह से उनको बहुत लोअर जो है वो जॉब्स करनी पड़ती थी। कोई स्वीपर का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाज़-औक़ात वो फिर पकड़े भी जाते थे, इलीगल तरीके से भी जाते थे। फिर इस तरह जब ट्रेन लोग बज़रिया गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन के जाएंगे तो ये जो लोग पहले ये डंकी लगा के जाते थे, इलीगल तरीके से जाते थे, ये चीज़ें भी कम होगी और वो माफिया भी कम होगा जो उन हमारे नौजवानों को यूज़ करता था। और सेकेंडली देखो, दो पैरेलल चीज़ें काम करी। एक तो ये जैसे मैट्रिक टेक और पे तो काम हो रहा है, जो मैट्रिक पास नौजवान हैं, जैसे हमारा नेवटेक का इदारा है, उनको उनकी जो ट्रेनिंग है वो करेगा, वो लोग जाएंगे। फिर इसी तरह से बहुत जल्दी हम सुनेंगे कि इंटरटेक जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, वो लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। और उसके साथ साथ हुकूमत ये भी कर रही है जो HEC के ताउन से कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 282 के करीब यूनिवर्सिटीज़ है, जिसपे एक ऐप के ज़रिए डिजिटली ये चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स का जो रुझान है किस तरफ है, ताकि आइंदा के लिए जो हिकमत अमली है वो तैयार की जाए। और हम हमेशा इस पर बात करते हैं कि पहली हुकूमतों में हमने देखा कि हमारे पास भी प्रॉपर एक लाहे अमल नहीं होता था कि जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या हमारे पास हमारे मुल्क में उतनी फैसिलिटी उनको फैसिलिटेट करने के लिए जॉब्स हैं या नहीं हैं, उनको कहाँ पे एडजस्ट किया जाए। तो नौजवानों को ये बड़ा कंसर्न था। तो लग यही रहा है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हर क्लास जो है उसको कैटर किया जा रहा है। देखिए, मैट्रिक पास हैं, इंटरमीडिएट पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, सबको ही हुकूमत लेकर चल रही है, सबको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही। पहले भी हमने बात की, एक महीना पहले की बात है कि जब इटली के साथ उनका था कि नौजवानों को वहाँ भेजा जाएगा। जो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो कारपेंटर्स हैं, फिर देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें नर्सिंग का शोबा भी बहुत नुमाया है, वहाँ हमेशा ज़रूरत रहती है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है नौजवानों के लिए, जिसमें मेल भी और फीमेल दोनों ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो बात नहीं रहेगी कि सिर्फ इसमें जो हमारे मेल जो लड़के हैं वही फ़ायदा उठा सकते हैं, लड़कियाँ भी फ़ायदा उठा सकती हैं। नेवटेक में बहुत सी चेंजेस की गई हैं, बहुत सा उसको इम्प्रूव किया गया है, और नौजवानों को चाहिए कि उससे फ़ायदा उठाएं, इनरोल करें, अपना स्किल हासिल करें और बाहर अच्छा एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएं। इकरार साहब, इस इम्प्रूव्ड विजन को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से अब इनको फोकस किया गया है यूथ के हवाले से जब हम बात करते हैं, और नौजवानों को हुनरमंद बनाकर अपनी मईशत को मजबूत बनाना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त विजन है। और भी इस हवाले से ऑब्वियसली आपको बहुत सारे काम करने और काम किए भी जा रहे हैं। एक अरसे तक हमारे यहाँ यही एक लोगों का ख्याल था कि सरकारी नौकरी ही मिल जाए, और उसी हवाले से तैयारी होती थी कि सादा आपने BA MA करवा दिया। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो ये बहुत अहम है कि न सिर्फ आप खुद अपने लिए रोज़गार का एहतमाम करते हैं, आपके साथ और बहुत सारे लोग हैं, उनका रोज़गार जो है वो जुड़ जाता है। इस तरफ आपको अब लगता है कि हुकूमत तो फोकस कर रही है, लोगों का भी रुझान बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया नहीं साहिबा। बात यह है कि आपको याद होगा कि जो आज आप हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होते थे, तो उन्होंने टेफ्टा को शुरू किया था। तब मैंने एक रिपोर्ट की थी कि 70 की दहाई के बाद पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी भी गवर्नमेंट ने वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर काम करना शुरू किया, पहली दफ़ा, यानी कि 70 की दहाई के बाद। जो पहले स्कूल होते थे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ सेंट्रल मॉडल स्कूल की लाहौर की, वहाँ पे 8वीं से लेकर मैट्रिक तक आपको 3 साल वुड वर्क, मेटल वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क पढ़ाया जाता था, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आप जनरल स्टूडेंट हो। और उन्हीं में से देखिए, एक ज़माने में वही स्कूल्स थे जो 60% प्लस आपकी ब्यूरोक्रेसी वहाँ से आती थी, गवर्नमेंट कॉलेज हो गए वहाँ की। ये चीज़ें 70 की दहाई में थीं। फिर हुआ ये कि एक वाक़या हुआ और उसके बाद पंजाब के तमाम वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए। रावलपिंडी में एक वाक़या होने के बाद, ये 80 की दहाई के पहले 2 सालों का वाक़या। उसके बाद वोकेशनल इंस्टीट्यूट बंद करके खोले ही नहीं गए। यानी कि अब अंदाजा लगाएं कि रेलवे रोड लाहौर वाला और आपके ये रावलपिंडी वाला मेरे ख्याल में आज भी नहीं खुले हुए। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस कोई नहीं थी। जो एक इसे कहते थे सब इंजीनियर डिप्लोमा, वो पाकिस्तान में खत्म ही हो गया। इंजीनियरिंग काउंसिल हर साल एक कॉन्फ्रेंस कराती है, अपने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और तकरीबन वो हर साल यही शो डालते हैं कि पाकिस्तान के पास 1% भी प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन ऐसे नहीं है जो लेआउट
میپ کو پڑھ سکیں. اوکے, تو آپ مجھے بتائیں اس سچویشن میں آپ نے کیا, آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہماری جو یہ اپنا ہے انڈسٹری بڑی بوم کر رہی ہے کنسٹرکشن کی. آئی مسٹ اپریشیٹ ویژن آف شہباز شریف صاحب جو کہ انہوں نے ٹیفٹا میں بھی کیا تھا, اور ٹیفٹا میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اتنی سختی سے انہوں نے کام کیا تھا کہ 50,000 انرولمنٹ ہوئی تھی پہلے 6 مہینے میں, کیونکہ میں نے بڑی ڈیٹیل رپورٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب ٹیفٹا کو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے, اور میں آئی ایم ویری کانفیڈنٹ بیکاز ہی از ویژن از ویری کلیئر, ہی ہیز آلریڈی ڈن اٹ, سو انشاءاللہ ریزلٹس وڈ بی دیئر. لیکن آخری بات میں کروں گا, آج بھی آپ یورپ میں چلے جائیں تو ڈپلوما انجینئر کی بہت عزت ہے, اور آپ نام پڑھیے لوگ اپنے ساتھ ڈپلوما انجینئر لگاتے ہیں. پاکستان میں کانسیپٹ ختم ہو گیا ہوا ڈپلوما انجینئرنگ کا. ناہید یہ جو دیگر ملکوں میں ہم جاتے ہیں نا تو ہمیں خوبصورت عمارتیں دکھائی دیتی ہیں, پارک دکھائی دیتے ہیں, یہ کن کا کام ہے؟ یہ انہی لوگوں کا کام ہے. ہمارے یہاں یہ پروڈکشن بند ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, اسی میں چاہوں گی کہ آپ بھی ایڈ کیجیے گا. انٹرنیشنل لیول پر جب ہم دیکھتے ہیں روزگار کے مواقع تو بہت زیادہ ہیں, لیکن کچھ مخصوص سیکٹرز ایسے ہیں کہ جن پر اگر زیادہ محنت کی جائے, آئی ٹی کی بات کر لیں, صحت کی بات کر لیں, تعمیرات ہیں, ٹورزم ہے, لاجسٹکس ہیں, اگر اس میں ہم فوکس کر لیں اور اپنے نوجوانوں کو تیار کریں تو ہمیں اپنی معیشت کو جو مضبوط بنانے کا ہدف ہے اس میں بہت فائدہ ہوگا. What's your take on it? اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی سارے دوستوں نے جو بات کی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ پاکستان کی سٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں تو 62, 63, 64% ڈپینڈنگ اپون اس میں کچھ فگرز ہیں, لیکن ون آف دا لارجسٹ یوتھ بلج جو ہے آپ کا اس ملک میں پورے ریجن کے اندر یہاں پہ ہے. اس کو آپ ایسوسیٹ کریں, اس سال کا جو 2025-26 ہے اس میں پاکستان کا ہائیسٹ ریونیو آیا ہے ایکسپیٹ پاکستانیوں کی طرف سے, $38.3 بلین, پچھلے سال سے 26% زیادہ ہے. اور یہ جہاں ہم آئی ایم ایف سے چند بلین ڈالر کا جو ہے وہ معاہدہ کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں, آپ اندازہ کریں کہ 38 بلین آپ کے لوگ جو باہر ملکوں میں کام کر رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. اب یہ جو آج کا جس پہ پرائم منسٹر نے جس اجلاس کی صدارت بھی کی اور وہ گئے, اور وہاں پہ آپ اگر وہاں کی کمپوزیشن دیکھیں, جو اجلاس میں گورنمنٹ کے جو منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے وہ کلائمیٹ چینج کے تھے, اکنامک افیئرز کے تھے, آئی ٹی کے تھے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تھے, ریونیو اینڈ فائنانس کے تھے, پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کے تھے. تو یہ ایک بڑا ایک کلیئر میسج ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان فوکس ہے اس چیز کے اوپر کہ اگر ہم یہ جو 63% یوتھ بل جس کا ہم کر رہے ہیں, اور باقی سارے دوستوں نے آلریڈی اس کے اوپر بتایا کہ یونیورسٹیز میں ایپس بن رہی ہیں, مختلف پروگرامز بن رہے ہیں, آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ اس کا 50% بھی ٹیپ ان کر لیتے ہیں, اور اس وقت آپ $38 بلین سال کے کما رہے ہیں, آپ جو ہے $60 بلین اگلے سال کما سکتے ہیں اگر یہی ووکیشنل ٹریننگ اور ان چیزوں کے اوپر جن کا آپ نے ذکر کیا. یہ تو چند آپ نے صرف وہ بتائے ہیں شعبے جہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. آپ کی اس سال کی آئی ٹی کی جو ریونیو ہے وہ $3.8 بلین ہے, ہائیسٹ ان آر ہسٹری. تو اگر آپ آئی ٹی, کنسٹرکشن, ٹورزم, ایجوکیشن, ہیلتھ, میڈیکل سائنسز, فارماسیوٹیکل, دنیا کے اور 1000 چیزیں, اب آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو آپ ایک اتنا بڑا ریونیو کا سورس کریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے, جو کہ شاید آپ کو پھر آئندہ آنے والے کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گورنمنٹ کی ڈائریکشن بڑی کلیئر ہے. جو اجلاس کے اوپر جو پرائم منسٹر نے کیا اور اس کے اوپر اپنی کہا کہ وہ مطمئن ہے, وہ بتا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی جو ڈائریکشن ہے ساری منسٹریز نے اب کولیبریٹ کر کے جو ہے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے. تو میں بڑا ہوپفل ہوں, اور ہماری جو قوم ہے اس کے اوپر اللہ کی بڑی رحمتیں پچھلے بڑے عرصے سے تو نہیں تھی, لیکن اب جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ہم نے سفارتکاری میں اپنا بڑا نام بنا لیا, فارن پالیسی اور اس کے علاوہ جو اور بہت ساری چیزوں کے اندر پاکستان جو بہت مارکے اس وقت مار رہا ہے, میرا خیال ہے اب یوتھ کا بھی وہ وقت آ گیا جس میں ان لوگوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع آ گیا. آپ 38 سے اس سال, اگلے سال اگر اللہ ہمیں زندگی دے اور سارے دیکھتے رہیں تو شاید آپ 40 یا 50 بلین کے قریب بھی جا سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں, کوڈوز ٹو دیٹ, اور پرائم منسٹر یوتھ ونگ کے جو چیئرپرسن ہیں ان کی بھی بڑی کوششیں, اور باقی ساری منسٹریز نے اب فیصلہ کر لیا کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے تھرو آگے جانا ہے. اور اگر ہم اسی اس پہ روش پہ رہے اور جاری رہا یہ سلسلہ, تو آپ کو بہت جلد جو ہے نا اور اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اب. اور اس وقت ہم بات کر رہے تھے ایک بڑی پازیٹیو خبر جو پاکستان کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے، لیکن جو اوور آل اس وقت حالات ہیں ایران میں اور اسرائیل اور عراق، امریکہ نے مل کر جو اسٹرائک کی ہے اس کے بعد کی جو ساری بدلتی صورتحال ہے، دن صورتحال بدل رہی ہے، ہمارے سامنے موجود ہے. اب تازہ ترین خبر یہ اس حوالے سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اس جنگ سے نکل رہے ہیں. 2-3 ہفتے کا انہوں نے ٹائم فریم دیا ہے، 2-3 ہفتے کی بات کی ہے. اس سے پہلے بھی وہ یہ بات کر چکے ہیں اور غالباً تیسری مرتبہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اس سے پہلے 6 روز کا انہوں نے کہا تھا کہ سیز فائر ہو گیا، اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر اسٹاک مارکیٹس میں تیزی آ گئی، آئل پرائسز جو ہیں وہ کم ہو گئی. ابھی بھی ان کے اس اعلان کے بعد فوری طور پر وہی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ انہوں نے کسی ممکنہ ڈیل کا بھی اشارہ دیا ہے، لیکن ابھی جنگ کو ختم کرنے کو ڈیل سے انہوں نے مشروط قرار نہیں دیا ہے. لیکن اگر حالات اس طرف جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی، مثبت پیش رفت ہوگی. پوری دنیا اب اس وقت اس سے نقصان اٹھا رہی ہے اور سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے. پاکستان اس حوالے سے بڑا پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان میں بڑی بیٹھکیں بھی ہو رہی ہیں. چائنا میں بھی جا کے وزیر خارجہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسی حوالے سے وہاں ڈسکشنز کر رہے ہیں. کل بھی ایک بڑا اہم اعلانیہ آیا تھا اور پاکستان کی تمام تر کوششوں کو نہ صرف پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سراہ رہی ہے، بلکہ جو ہمارے ایرانی بہن بھائی ہیں وہ بڑے کھل کر اس کا اظہار کر رہے ہیں. تہران میں ایک بہت بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں پاکستان کے حق میں زبردست نعرے لگائے گئے ہیں اور ایرانی عوام نے پاکستانی پرچم اٹھا کر تشکر کا اظہار کیا ہے. پاکستان ہمیشہ سے امن کا دائی رہا ہے اور خاص طور پر اگر ہمارے دوست کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، کسی مشکل میں مبتلا ہیں، تو ہماری یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ ان معاملات کو درست کیا جائے. اب اس وقت کی صورتحال اور اس وقت کی حقیقت یہ ہے کہ ایران بھی پاکستان کے ساتھ پاکستانیوں کے لیے وہی جذبات رکھتا ہے اور وہاں پر بھی پاکستان کی حکومت کی سنی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی اس وقت جو حکومت موجود ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بارہا فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کے لیے تعریفی کلمات ادا کر چکے ہیں اور پاکستان کی وہاں پر بھی اس وقت سنی جاتی ہے. اس لیے پاکستان ثالثی کا کردار بڑے مضبوط طریقے سے ادا کر رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی یہ جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں واقعی عملی طور پر بھی اس پر عمل ہونے جا رہا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی جو کہا ہے کیا وہ آدھی ادھوری چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں؟ اس میں واقعی سنجیدگی آپ کو نظر آتی ہے؟ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ وہ یہ کہہ چکے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد دھمکیاں بھی دیتے ہیں، پھر حملے بھی ہو رہے ہیں. آپ کو اب اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ناہید، جو دھمکیاں ہیں یہ تو اسٹریٹجی کا حصہ ہوتی ہیں، نرو وار کا حصہ ہوتی ہیں. لیکن آپ جب انٹرو دے رہی تھی تو مجھے داغ دلوی کی یاد آئی. بڑا مزے کے ان کے 2 شعر ہیں. قیامت بھی آتی تھی ہم انا اس کے، یعنی اس کے ساتھ قیامت آتی تھی، مگر رہ گئی آتے آتے. نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت مہرباں کی آتے آتے. 1 مہینے میں جتنی تباہی اور بربادی ہو گئی، پوری دنیا کی معیشت ہل گئی اور آپ نے ادھیڑ کے رکھ دیا ایران کو. اور اس کے لبنان میں بھی یہی صورتحال ہے اور اس کے اثرات پھر جو دائیں بائیں پھیلے، اس کے بعد 1 مہینے کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں تو اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے. دیکھیے، جنگ ایک، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بات سامنے آ گئی وہی ٹھوس ہے. یہ بڑی سیال چیز ہے، کسی وقت کسی طرف بھی دھارا بہہ سکتا ہے. لیکن اس وقت جو آثار دکھائی دے رہے ہیں وہ 2 ہیں. ایک یہ کہ امریکہ کی طرف سے مسلسل یہ اشارے مل رہے ہیں، اور دوسری یہ کہ جو پاکستان سے سرگرمی انیشیٹ ہوئی ہے اس کی جو برکات، میں برکات کا لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، وہ دائیں بائیں پھیل رہی ہیں. اس سرگرمی کے بعد جو 5 نکاتی آپ کو ایک پروگرام دکھائی دیتا ہے ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور جو چائنیز پرائم منسٹر وزیر خارجہ کا جو ایک، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں اس جو ایک خواہش کا اظہار ہو رہا ہے امریکہ کی طرف سے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے. اور وہ اچھا، اس کے بھی اثرات پھر آپ کو داخلی سیاست میں، یعنی امریکہ کی داخلی سیاست میں دکھائی دے رہے ہیں کہ اس میں جو روبیو صاحب تھے یہ تو ایک اور طرح کا مزاج رکھتے تھے، جبکہ نائب صدر صاحب جو تھے وہ شروع دن سے جنگ کے لیے اس کے اتنے جذباتی نہیں تھے.
تو اس وقت جو خبر یہ ہے کہ مارکو روبیو صاحب قائل ہو گئے ہیں جے ڈی وینس صاحب کے، اور کہ ہمیں یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے یعنی یہی اثرات ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں صدر ٹرمپ پر. اور اس کے بعد وہ فورسز جو ہیں وہ فورسز آپ کو کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جو امریکی لیڈرشپ کو جنگ کی طرف لے کے جا رہی تھیں. اور اب آپ کو دیکھیں اس کے اثرات کہ جے ڈی وینس اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی اور ان کے درمیان جھڑپ ہوئی باقاعدہ گفتگو میں. تو یہ اثرات ہیں اس سرگرمی کے. میں کل بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہم ایک بہتر خبر کے انتظار میں ہیں اور ہمیں اس کے انتظار میں رہنا چاہیے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا کردار کلیدی ہے، اور یہ کردار جب ہم ادا کر چکیں گے تو اس کے بعد اس خطے میں بھی اور باقی ریجن میں بھی جو ہماری اہمیت ہوگی وہ ماضی سے بڑھ کر ہوگی، اور ہم اپنے ریجنل تنازعات جو ہیں خاص طور پہ جیسے انڈیا کے معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی ہماری پوزیشن زیادہ بہتر ہوگی. صحیح. اچھا شریلا، یہی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کتنی سنجیدگی آپ کو نظر آتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس اعلان میں؟ اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ بزنس مین ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تاکہ جو ساری ایکٹیویٹیز اب معیشت کے حوالے سے بہت خرابی کا شکار ہیں کچھ اس میں بہتری آ جائے. لیکن ایران کی طرف سے جو اس وقت اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ایران کے صدر کی، وہ کہتے ہیں کہ ایران جنگ ختم کرنے کو مشروط طور پہ ہم تیار ہیں لیکن ہمیں گارنٹی چاہیے. وہاں ہمیں سنجیدگی نظر آ رہی ہے، حالانکہ وہ ایک طویل جنگ لڑ بھی سکتے ہیں لیکن مغرب اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ اب مغرب بھی سنجیدہ ہے؟ امریکہ دیکھیں نہ ہی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پہلا ٹرنور تھا تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں افغانستان کی جنگ سے نکلوں گا. وہ نکل گئے، جس جلدی سے بھی نکلے، جس جلد بازی میں نکلے، جس افراتفری میں نکلے. کیا ابھی بھی وہ ادھوری چھوڑ کے یہ جنگ کلوجر نہیں ہوا تھا نا، کلوجر نہیں ہوا تھا اس کا اب، لیکن انہوں نے نکلنا تھا کیونکہ الیکشن تھے اور انہوں نے جو وعدہ کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے اب بھی مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں جی، تو وہ اس جنگ سے اب نکلنا چاہیں گے. اب آپ دیکھیں نا کہ ان کے بیانات بھی بدلنے. پہلے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے، ہم ایران کو عظیم ملک بنانے کے لیے آئے ہیں، وہاں کی عوام کی خوشحالی کے لیے آئے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا رجیم چینج کرنے کا. ہاں ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ان کو نیوکلیر پاور نہیں بننے دینا، وہ ہم نے حاصل کر لیا، نہ ان کی نیوی رہی ہے نہ ان کی ایئر فورس رہی ہے. اب وہ نیوکلیر پاور نہیں بن سکتے تو ہم نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے. تو وہ نکلنا چاہیں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنی عوام کے پاس مڈ ٹرم الیکشن میں جانا ہے. ان کے پاس دینے کے لیے یہ ہوگا کہ میں نے ایران جو ایک خطرہ تھا ہمارے لیے، سو کالڈ خطرہ جو انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، ہم نے وہ خطرہ ختم کر دیا. اب وہ ایٹم بم نہیں بنا سکیں گی، ان کی ہم نے کمر توڑ دی ہے اور اب وہاں پہ رجیم بھی ایک طرح سے چینج ہو چکی ہوئی ہے. تو ہم نکل آئے اس جنگ سے. اس کے بعد وہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ اکانومی کو بھی سٹیبل کروائیں. جو بار بار یہ بات کہتے تھے کہ جب ہم جنگ سے نکلیں گے تو آپ دیکھیں گا خود بہت تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہو جائیں گی. یورپ تو آ ہی نہیں رہا اس جنگ میں، یورپ تو پہلے دن سے ان کو انکار کر رہا ہے. مشرق وسطیٰ بھی جو ہے پیچھے ہٹ رہا ہے. پھر وہ جو اسرائیل کی طرف سے بیان ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر گئے تو ہماری فوجیں نہیں آئیں گی کیونکہ وہ تو خود پھنس گئے ہیں ادھر بھی اپنی جنگوں کے اندر. تو اس وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نکلیں گے لیکن کلوجر ہونا چاہیے. کوئی جو ایران کی ڈیمانڈ ہے کہ کوئی گارنٹی ملنی چاہیے وہ ضروری ہے، کیونکہ کل کو پھر یہ نہ ہو کہ اسرائیل کے بھڑکانے کے اوپر اور جو وہاں پہ انتہا پسند ایلیمنٹ ہے ان کے کہنے کے اوپر پھر کسی ملک کے اوپر اٹیک کیا ہوا ہو تو یا ایران کے اوپر ہی دوبارہ کیا ہو تو کہیں نہ کہیں کوئی گارنٹی ہونی چاہیے، کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے، کوئی ڈیل ہونی چاہیے اور کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. لیکن پریزیڈنٹ اب فرسٹریٹ ہیں، وہ نکلنا چاہتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ اس کا اب فیس سیونگ بھی چاہیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی فرسٹریشن میں جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں نازیہ، کبھی وہ یورپ کے، کل بھی ہم نے دیکھا برطانیہ کا، انہوں نے فرانس وغیرہ کا ذکر کیا، خاص طور پر برطانیہ، آپ کے لیے یہ آپشن ہے ہم سے تیل خریدیں یا پھر خود لے آئیں، آپ اپنے حرمت سے خود اس کے انتظامات کریں. پھر اب نیٹو کے حوالے سے بھی آ رہی تھی خبر کہ اس جنگ کے بعد ہم ان تمام تر چیزوں کو، اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم ریوائز کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ امریکہ نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اب اس جنگ سے لیسنس تو انہوں نے بھی بہت لرن کیے ہیں، لیکن جو ایران کی اسٹریٹجی ہے اصل اس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اس وقت آپ سے، وہ ہمیں بڑی منفرد نظر آئی ہے. انہوں نے جس طرح سے پریشرائز کیا ہے امریکہ کو وہ اپنی جگہ پر. ابھی ایک اور بھی کل ہم نے دیکھا کہ ٹویٹ آئی عباس عراقچی کی، جس میں انہوں نے سعودی عرب کے لیے خاص پیغام دیا ہے کہ برادرانہ ہم ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں، ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں اور یہ ساری جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ ایران دشمنی کے خلاف ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ نہ تو ایران کا احترام کرتے ہیں
اور نہ ہی عرب ممالک کا احترام کرتے ہیں. وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کے طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ ہمیں مل کر آگے چلنا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا یہ بہت زبردست بات ہے ایران کی. دیکھیے ایران نے جلد بازی میں نا کوئی ڈیسیجن نہیں لیا. حالانکہ ہم نے دیکھا جب یہ جنگ انیشیٹ کی گئی تھی اور اچانک ہوا جب آپ نے حملہ کیا مذاکرات کے دوران, اور اس طرح کی صورتحال بنا دی گئی تھی کہ جس طرح سے ایران حملے کر رہا تھا, یعنی کہ وہ ہمارے عرب کنٹریز پہ تو نہیں کر رہا تھا, اس نے پہلے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ جو امریکہ کے اڈے ہم تو ان کے اوپر کر رہے ہیں نا, چاہے وہ قطر کی بات ہو چاہے یو اے کی بات ہو. تو ابھی ان کی طرف سے بھی بہت اچھا رسپانس یہ دیکھنے کو ملا. جیسے قطر ابھی بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ایران کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, ایران کی ایک تہذیب ہے, سارا کچھ ہے, ہم بھی ادھر ہیں, یہ بھی ادھر ہیں, اور ہم ادھر ہی رہیں گے اور مل کے رہیں گے. تو ان کی طرف سے وہ سٹیٹمنٹ آنا اور ایران کی طرف سے اتنا ایک پازیٹیو جیسچر دینا یہ بہت اچھی بات ہے, اور معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ چیز بہت کافی ہے. اس چیز کو سمجھ لیا گیا کہ یہ اسلامی ممالک کو لڑانا چاہتے ہیں, اسرائیل اس کے پیچھے ہے. یہ سارے سینیریو میں ایران نے فائدہ اٹھایا, حملے کیے, سوری اسرائیل نے حملے کیے. لیکن دیکھیے ابھی اگر ہم امریکہ کو دیکھیں نا, اس کو دو فرنٹ پہ تو بہت تھوڑا نقصان زیادہ ہوا ہے. ایک تو اس کو یہ نقصان ہو گیا کہ سفارتی سطح پہ آپ دیکھیے جیسے نیٹو کنٹریز کھل کے انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بریٹن کی طرف سے بار بار ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ بھئی ہم اپنے ملک کے لیے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے. تو سفارتی سطح پر بھی ان کو کافی نقصان ہوا. سیاسی سطح پر بھی ٹرمپ صاحب کو اس طرح سے نقصان ہوا کہ ان کے اندر دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں کہ ہم کیوں ایران کے ساتھ یہ سارا سلسلہ جو ہے شروع کر لیا ہے. تو سیاسی سطح پر بھی, سفارتی سطح پر بھی اور معاشی سطح پر بھی دیکھیے نا, اگر ڈیلی آپ بلینز ڈالر خرچ کر رہے ہیں تو جنگیں ایسے تو نہیں ہو جاتی نا, اتنی ساری اس پہ آپ کی اکانومی ساری داؤ پہ لگ جاتی ہے, اور اب تو پوری دنیا ہی اس میں آ گئی ہے. آپ نے بات کی ایران کی اسٹریٹجی کی, دیکھیے ایک نئی چیز نا لوگوں کو دنیا کو دیکھنے کو ملی ہے جو ایران کی, اگر ہم اس کی فوجی جو اس کی ساری اسٹریٹجی ہے اس کو دیکھیں. اگر ہم پاکستان کی بھی مثال ہے, ہمارے جو چین آف کمانڈ ہے اگر ہم 1-2 تک تو ہم کر لیتے ہیں, اگر فرسٹ ہے اس کے بعد سیکنڈ مے بی 3rd 4th تک آتے تھوڑی سی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے, تبدیل ہو جائیں گے. بٹ ان کی جو چیز سیکھنے والی ہے ایران کی وہ یہ ہے کہ ان کو یہ کنوے کر دیا گیا تھا کہ جیسے دیکھیں امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نئی رجیم چینج کے بعد نئی لیڈرشپ سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے 2 ٹیئر 3 ٹیئرز تک ان کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا. اس کے بعد دیکھیے ان کی اسٹریٹجی دیکھیے کہ 4th کیا 5th کیا, ان کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ جو بھی اپنی اپنی جگہ پہ ہیں یہی اسٹریٹجی چلے گی, اور یہی چلے گی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر جنگ فرض کرے اللہ نہ کرے یہ پرولونگ ہوتی ہے یا ہو سکتی تھی, اب تو صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے, تو یہ ان کی اسٹریٹجی ایسے ہی رہنی تھی. امید تو پیدا ہو گئی ہے نا کہ شاید, اور امریکہ نے دیکھ لیا ہے کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ بہت مضبوط ہے. مجھے اقرار صاحب کو شامل کرنا ہے, وقت کم ہے. اقرار صاحب ایک تو یہ جو بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کو, اس کو کیا سمجھا جائے, اس کو سنجیدہ لیا جائے, واقعی اب وہ سیریس ہیں, اب یہ تو ساری حقیقت ہمیں زمینی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو مزید طول دے نہیں سکتے, اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں وہ بالکل سیریس نہیں ہے, وہ ایسے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ تھوڑا سا پیٹرول جو ہے نا وہ مینٹین ہو جائے, ٹھیک ہو گیا. اور جہاں تک دوسری بات ہے ایران کی طرف سے, مجھے ادھر بھی سٹینڈ آف لگ رہا ہے. دیکھیں ایران کسی بھی صورت میں اسٹریٹ آف ہارمز کو آپ فری فار آل نہیں رکھنا چاہتا کسی بھی صورت میں, اور یہی اس کا ایک لیوریج ہے, ادروائز اس کا کوئی لیوریج نہیں ہے. 11,000 سارٹیز ہوئی ہیں, اور تقریباً یعنی کہ ایک ٹینٹیٹیو اپنا جو ویلیڈیٹڈ ہے وہ ہے کہ 600 سے زیادہ شہادتیں صرف ایران میں ہوئی ہیں. 11,000 ایک ملک کے اوپر سارٹیز ہوئی ہیں, اور آپ نے اس کو یعنی کہ ہر جگہ اس کو اسکول سے لے کے بچیوں کے اسکول سے لے کے ہر جگہ تباہی مچائی ہے. اور آپ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہارمز بھی کھول دو, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اب ان کی پارلیمنٹ میں تو باقاعدہ اس پہ بات ہو رہی ہے. اور سیکنڈلی وہ جو وارنٹیز مانگتے ہیں وہ EU کی وارنٹی مانگتے ہیں, رشیا کی مانگتے ہیں, چائنا کی مانگتے ہیں. وہ کوئی بھی ان میں سے وارنٹی دینے کو تیار نہیں امریکہ کی, سمپل سی بات ہے. تو یہ اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ہرمز کو کھول دیں, یہ نہیں ہوگا, نہیں, یہ اس طرح ہی چلے گا. اور یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں میں ان کو بہت نان سیریسلی لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ ہمایوں صاحب واٹس یور ٹیک, آپ کیسے لے رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں معاملہ بہت فلوئڈ ہے جس طرح ابھی آغا صاحب کہہ رہے تھے, لیکن جو اس کی پازیٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ 32 دنوں کی جنگ کے بعد آج ہم نے ایک بیان ان کے جو امریکی صدر ہیں ان کی طرف سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں شاید وہ خود اس جنگ سے نکل جائیں. جو ہم پچھلے چند دنوں سے اس کے اوپر جب گفتگو کر رہے تھے تو اس میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہے اسرائیل کا,
اسرائیل ہی وہ ملک تھا جس نے امریکہ کو اس جنگ میں جھونسا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے وہ کنونس کیا، اور اس کے بعد اب اسرائیل وہ ملک ہے جو اس کو نکلنے نہیں دے رہا. باقی خطے کے جتنے ممالک ہیں انکلوڈنگ چائنا، رشیا اور GCC کی جتنے ممالک ہیں، اور پاکستان کی جو ہے نا مطلب لیڈرشپ کی اس کے اندر، وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی سلوشن آ جائے. تو آج کے جو بیانات پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے آئے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ جس طرح باقی سارے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ از اے ویری انپریڈکٹیبل لیڈر، لیکن شاید وہی ایک ایسا لیڈر ہے جو اس جنگ کو ختم بھی کر سکتا ہے. کہ ایک دن اچانک وہ جس طرح ٹویٹ کرتے ہیں، کہیں گے ہم کل یہاں سے جا رہے ہیں، تو امید بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج کے اگر ان کے بیانات دیکھیں کہ ہم نے رجیم چینج کر دیے، نئی رجیم جو ہے وہ ریزنیبل ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں جو کہ عام فہم میں ڈپلومیسی کے بالکل اگینسٹ ہیں، وہ ڈپلومیسی اپنے وہ جو ٹروتھ سوشل میڈیا اس کے اوپر کرتے ہیں. ڈسپائٹ دیٹ کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو خوشائن لینا چاہیے. ایفرٹ جو پاکستان اور ریجنل کنٹریز کر رہے ہیں، اور چین کو جو بیچ میں انہوں نے لوپن کر دی ہے، اگر یہ جاری رہتی ہیں تو آپ کو 2 یا 3 ہفتوں میں ایک بہتری کی خبر نظر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی ناہید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی 4 ڈیز بعد ایسٹر کا آ رہا ہے، مے بی ایسٹر سے پہلے کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ سننے کو مل جائے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسپیسیفکلی بات کریں. پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، اور اسے نمٹنے کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز جس طرح سے کام کر رہی ہیں، ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نظر آ رہی ہے، قربانیاں نظر آ رہی ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک بڑی مثال ہے. اور سیکیورٹی فورسز کی جو ریسنٹ کارروائیاں ہیں، ذرا اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا میں 2 کامیاب کارروائیاں ہوئی ہیں. اس میں 13 خارجی جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے، اور ISPR کے مطابق تمام تر یہ جو کارروائیاں تھیں یہ انٹیلیجنس بیس تھیں. پھر باڑہ اور بنو میں بھی کچھ ایسے ہی آپریشنز ہوئے ہیں، اور اس کارروائی کے دوران 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. ضلع بنو میں فائرنگ کے تبادلے میں مزید 3 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اوبویسلی یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور دہشت گردی کا کلا کباب کرنا چاہتے ہیں. پہلے بھی ہم یہ کر چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر بدقسمتی سے اسی دہشت گردی کا ہم شکار ہوئے. اس وقت اس کے لیے ایک بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. ہمارے پینلسٹ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے اسے ہم کتنا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اور جو اس وقت کام کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو ایک تو یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے مراکز ختم کیے جا رہے ہیں، ٹریننگ سینٹرز ختم کیے جا رہے ہیں، جو سہولت کار ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جلد ہی انشاءاللہ دہشت گردی سے ختم ہو جائے گی پاکستان میں؟ جی بالکل. دیکھیے نا، دہشت گردی کا انجام ہی یہی ہے، اور پاکستان نے ایک طویل عرصے تک یعنی نرم پالیسی اختیار کی اور سمجھا کہ اس کے نتیجے میں معاملات تیزی سے بہتر ہوں گے اور ایک کسی ہم آہنگی کی طرف چلے جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. تو اب ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر دہشت گردی کو کچلا جا رہا ہے. اور ایک آخری بات یہ کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں جیسے ابھی آپ نے کہا ہندوستان کا فٹ پرنٹ موجود ہے، اور ہندوستان کے فٹ پرنٹ کے راستے میں یا اسی کے فٹ پرنٹ میں اسرائیل بھی موجود ہے. تو لہٰذا اسے نہایت سخت طریقے سے کچل دینے کی ضرورت ہے، اور کچلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا، یہ آپریشن عزم استحکام ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. پھر ایک مرتبہ ہمیں ریوائول نظر آیا ہے نیشنل ایکشن پلان کا کہ اس پہ بھی کام کیا جائے, اور اس پہ اوبویسلی ہمیں زبردست کامیابی ہو سکتی ہے, اور اس کو اس وقت اس پہ کام بھی کیا جا رہا ہے, اس کو فوکس بھی کیا گیا ہے. اسے آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, پہلے ہی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بہت پہلے سے عمل ہونا شروع ہو گیا ہوتا, اور یہ جو تنظیمیں تھی کالعدم ان کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہوتی, اگر آپ اپنے اسکولوں کے, کالجز کے, مدرسوں کے نصاب کو مانیٹر کر رہے ہوتے, ان کو ارینج کرتے, تو ایسے پرابلمز بہت کم ہو رہے ہوتے. اور ابھی بھی دیکھیں جو ہم کر رہے ہیں, یہ ہماری اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے چاہیے. آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں 65% ٹیررزم کم ہو گیا ہوا ہے, بلوچستان میں ٹیررزم کم ہو گیا. وہی ٹیررسٹ کی کاروائیاں جو ہم کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے بارڈر پہ دستک دینا شروع ہو گئی ہوئی ہیں, اب وہ ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا گیا ہے. تو آپریشن تو ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ کو نیشنل ایکشن پلان کی طرف جانا پڑے گا, صوبوں کو ساتھ تعاون کرنا پڑے گا. بدقسمتی سے جو ایک صوبہ جہاں پہ بہت زیادہ یہ کاروائیاں ہیں وہ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہا ہے, اور وہاں پہ ضرورت بھی ہے کہ دہشت گردی جو ہے ختم ہو اور اس کو وفاق کے ساتھ ملنا ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلیں گی.
टारगेटेड ऑपरेशन भी होंगे और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी आपको अमल करना पड़ेगा। नाज़िया, जो इस वक्त स्ट्रैटेजी हमें नज़र आ रही है उसके नतीजे में एक रिसेंट अगर हम मिसाल दें, ईद पे हमने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से सारे मामला, तो इस पर बड़ा खौफ भी था आवाम को कि शायद पता नहीं क्या होगा, बड़ी थ्रेट्स भी थी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी और खैर खूबी से गुजरी। तो ये एक बड़ी कामयाबी है कि इतने बड़े त्यौहार में जब लोग निकलते हैं, उससे पहले भी शॉपिंग्स करते हैं, तो वो बड़ा एक टाइम जो ऐसा था, बड़ा क्रिटिकल टाइम था, लेकिन हमने बड़ा अच्छा वो गुजारा। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है नाहिद आप, अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा गुजर गया, ना सिर्फ ईद का बल्कि रमज़ान का भी, क्योंकि बल्कि हुकूमत की जानब से ये मैसेज भी कन्वे किया गया था कि आप बाज़ारों में ज़रा एहतियात से करें, रश आवर्स में इतना ज़्यादा ना जाएं, इतना ज़्यादा गैदरिंग्स में ना जाएं, और लोगों ने भी अपने दी उसको थोड़ा सा महदूद कर दिया था उन एक्टिविटीज़ को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान भी अच्छा गुजरा, फिर ईद का त्यौहार बहुत अच्छे से गुजर गया। और लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर है कि जैसे पहले भी ये हमारी पाक फोर्सेस ने भी यही कहा था कि हम अपना, जिस तरह से अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हमने देखा कैसे हमें एंगेज किया हुआ था इंडिया की तरफ से, तो हमने वो भी रोक दिया था क्योंकि मुकद्दस महीना था, आगे ईद का त्यौहार आ रहा था, लेकिन हम पूरी तरह से चौकन्ना थे, चौकस थे, और अभी भी हमें नज़र रखनी होगी अपना जो दुश्मन है, क्योंकि भारत को वैसे ही ये चीज़ हजम नहीं हो रही जो आजकल पाकिस्तान का इतना ज़्यादा जो क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान को, आपके दुश्मन की नज़र में वो चीज़ खटकती है। जी इकरार साहब, वक्त कम है सर। देखिए बात ये है कि जो गज़बुल हक है ये आपको उसके डिविडेंड्स आ रहे हैं कि जो उस साइड पे सेंचुरीज थी वो, मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल गुडवाना जैसा एरिया जो कि बिल्कुल घिरा हुआ था, यानी कि जहाँ से 5 तरफ से वो अपनी रात को अपना इंजेक्शन करते थे अपने टेररिस्ट की, कम से कम वो तो आपने क्लियर किए हैं ना, और उसका रिजल्ट माशाल्लाह आप देख लें आपके सामने, जैसे कि हमारी बहन ने कहा 65% अपना डिक्रीज हुई है विद इन लास्ट 1.5 मंथ। ठीक है, योर लास्ट कमेंट हुमायूं साहब। नाहिद, इसको ना 2 नज़रियों से देखना चाहिए। एक तरफ जो हम पिछले 2 टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू कर चुके थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन क़यादत की जो फॉरेन पॉलिसी की सक्सेसेस हैं और वहाँ पे जो दुनिया में वो पीस अचीव करने की कोशिश करें। दूसरा, आपके जो लेफ़्ट और ईस्ट और वेस्ट 2 नेबर्स हैं वो आपके अपने पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हम खुद जो है वो खित्ते के अंदर अमन लाने की कोशिश करें, हमारे अपने घर में जो है ना यहाँ से दोनों साइडों से हमारे ऊपर जो है ना वो हमले हो रहे हैं, हमारी जो कुर्बानी है उसको इंटरनेशनली सराहा गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इस चीज़ को जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको एक भरपूर तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को सराहना चाहिए कि एक वहाँ पे एक अनपॉपुलर रजीम है जो कि एक मुआहदा करके आई है, जो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती और वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है। तो उसको सिखाने के लिए, उसको सुधारने के लिए और उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको मना करने के लिए जो है ना रीजनल एक्शन होने चाहिए। तो मैं तो इस बात के ऊपर कायल हूँ कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को हैज़ टू हेल्प पाकिस्तान। ओके, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मेरे तमाम तर पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।